अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ महानूर मिराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में आज जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी उसमें सबसे पहले मुल्क में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और PDM मुल्क में जलसे कर रही है। PDM की जानिब से लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत को एक के बाद एक बहरान का भी सामना करना पड़ रहा है। चीनी की कीमत का बहरान अभी सर पर था कि सर्दियां आते साथ ही गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र पेट्रोल की कीमत में भी मुसलसल कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और हुकूमत इसको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ने ऐलान किया है कि घरेलू सार्फिन को पूरे दिन में 3 वक्त की गैस मुहैया की जाएगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात की जाएगी कि अपोजिशन ने कानून साजी में हुकूमत का साथ ना देने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत को सियासी महाज पर भी अपने इत्तेहादियों से मुश्किलात का सामना है। और प्रोग्राम में आखिर में डिस्कशन की जाएगी खेलों के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में हार गई थी और कल फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर T20 की ट्रॉफी वर्ल्ड कप की अपने नाम कर लिया। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्काइप पर सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर कानून जनाब नासिर अजीम खान साहब ने। नासिर साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, मुल्क में बढ़ती महंगाई के पेश नज़र क्या हुकूमत अब महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? बहुत शुक्रिया मैडम। पहले तो आपका खासतौर पर सच टीवी का मुझे स्काइप के ज़रिए लाइव लिया, और जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रही हैं कि हुकूमत कंट्रोल कर सकती है, तो 3.25 साल से तो इंतज़ार किया जा रहा है कि उसको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन होता ऐसे है कि हर 10 दिन बाद महंगाई मज़ीद बढ़ जाती है, पेट्रोल के रेट्स मज़ीद ऊपर चले जाते हैं। और अ, उम्मीद तो कर रहे हैं कि ये कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। कल एक फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की तरफ से बयान भी आया कि 43 रुपीज़ की चीनी की कीमत में कमी लाई जा रही है, और डायरेक्ट 43 रुपीज़। तो ये एक बयान है, अब बाजार देखना पड़ेगा रिटेलर प्राइसेस जो शॉप्स हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है और वहाँ पे क्या रेट्स कम होंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं कि ये इफेक्ट्स एंड फिगर की बात है। ज़ुबानी बयान दे देना तो बड़ा आसान होता है, और इनके मुख्तलिफ फेडरल मिनिस्टर्स बयान देते रहते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि खान साहब इसको कंट्रोल कर पाएंगे या करेंगे। अदरवाइज ये याद रखिएगा कि 2023 में इनकी गवर्नमेंट दोबारा आते हुए मुझे नज़र नहीं आती। नासिर साहब, ऑपोजिशन के पास भी महंगाई ख़त्म करने के बहुत सारे दावे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कल फवाद चौधरी की जानिब से भी कहा गया है कि तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है और मोटरसाइकिल की जो रिकॉर्ड फरोख्त की जा रही है, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है? देखिए, अगर तनख्वाहों में इजाफा करना होता तो आप देख लें कि जो सालाना बजट आता है, बजट में फिर तनख्वाह का इजाफा होता हुआ नज़र आता। मजदूर की जो बेसिक डेली की उजरत है उसमें भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया। अक्सर हम क्या करते हैं कि पैरेलल कर रहे होते हैं इनकम को यूरोप के साथ और वहाँ पे और यहाँ के अखराजात, और फिर साथ कहते हैं कि देखिए जी वहाँ पे भी महंगाई है और यहाँ पे भी महंगाई है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे मजदूर जो उजरत ले रहा है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, और यहाँ पाकिस्तान में उजरत डिफरेंस है। उस पे मजदूर यहाँ पे तकरीबन 700 से 800 लेता है। अगर 700 से 800 का बजट बनाना पड़ जाए किसी शख्स को, तो वो यकीन माने कि रो पड़ेगा। वो दही लेगा, चीनी लेगा, वो चावल लेगा, वो दूध लेगा, और जो छोटे यंग बच्चे होते हैं, जो जो नवाज़ेदा बच्चे होते हैं, जो जी न्यूली बेबी बॉर्न होते हैं, क्या अगर उनको दूध दही और इस तरह की चीज़ों की आइटम्स की ज़रूरत हो तो 700 रुपये में तो गुजारा नहीं होता। बिजली का जी बिल जी। देगा, गैस का बिल देगा। अभी सुनने में आ रहा है कि गैस के बिलों में भी जो है ना उसमें कमी की जाएगी, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि गैस की रूटीन और शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि आइंदा आने वाले फरवरी तक गैस में भी लोड शेडिंग का इजाफा होगा, और घरों में गैस और जो बिजली की मामलात हैं उसमें भी लोड शेडिंग देखने को मिलेगी। तो ये वो सारी सिचुएशन है जिससे अवाम तंग है। और अवाम आज से पहले देखा करती थी अपोजिशन की जानिब, लेकिन अब वो भी हालात कुछ नज़र नहीं आते। और गवर्नमेंट से तो तवक्को मैं समझता हूँ अब करना फजूल है कि 1 साल और तकरीबन 6-7 माह रह चुके हैं। ये तो अब अगला इलेक्शन का साल है, 6 महीने के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद आप ये समझें कि जलसे जुलूस होंगे, और उसमें जो वादे किए जाते हैं वो मैंने एक जगह पढ़ा है कि जी जो जलसों में और जो शादी से पहले वादे किए जाते हैं वो सारी हवाई फायरिंग होती है। तो फिर हवाई फायरिंग सुनने को मिलेगी हमें दोबारा?
سر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جلد سے جلوس کیے جائیں گے، اگلے 6 مہینے بعد الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی جائیں گی، ان جلد سے جلوس تو ابھی پی ڈی ایم کی جانب سے پورے ملک میں کر دیے گئے ہیں، پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کتنی سنجیدہ ہے حکومت کو گرانے میں؟ دیکھیں جی، بات حکومت کو گرانا نہیں ہوتا، اپوزیشن حکومت کو نہیں گرانا ہوتا۔ میں بھی پولیٹیشین رہا ہوں، میں نے پالیٹکس کی ہے 13 ایئر، ساری مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں پاکستان کے عہدوں پہ رہا ہوں، یوتھ پاکستان کا مرکزی سیکرٹری رہا ہوں، ابھی بھی اسٹل آئی ایم ممبر سی ایل سی پی ٹی آئی پاکستان، اور میں آن اینڈ آف ہوتا ہوں۔ میں زیادہ اب انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کیونکہ اعتبار اٹھ گیا ہے سیاست پہ اور سیاستدانوں پہ۔ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم، آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے حکومت نگرانی، پی ڈی ایم نے عوام کو ریلیف لے کے دینا تھا۔ پی ڈی ایم کے منہ میں اکثر پارلیمنٹ کو دیکھ کے اور پی ایم ہاؤس کو دیکھ کے پانی آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ضرورت اشیاء کی چیزوں پہ ریلیف لے کے دیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ حکومت گرانے کے لیے چل نکلیں۔ پہلی بات تو یہ اسٹیٹ پاور ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس، دوسری بات ان کے پاس اتفاق نہیں ہے، اگر ہوتا تو آج سے 1 سال پہلے مومنٹم نہ ٹوٹ جاتا۔ مریم بی بی فرماتی تھیں کہ دیکھیں جی پی ڈی ایم ہماری ایک پلیٹ فارم پہ گٹھی ہے، اور مریم بی بی نے تو جا کے وہاں پہ جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگا دیے تھے۔ جی اس کے باوجود بھی یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی علیحدگی کر گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے کوئی انہیں لفٹ ہی کروائی، اور ساتھ اپنے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی الیکٹ کرواتے ہوئے نکل گئے۔ پی ڈی ایم کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپس کی سیٹلمنٹ، آپس کے این آر اوز کو کیسے سیٹل کرنا ہے، اور اس کے بعد ریکویسٹ کرنی ہے ٹورڈز گورنمنٹ کی کائنڈلی ہمیں این آر او دے دیا جائے۔ جب این آر او نہیں مل رہا ہوتا تو ایک عدد پارٹی چھوٹا موٹا ریلیف لے کے، جیسے یوسف گیلانی کو الیکٹ کروانے کے بعد وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ تو پی ڈی ایم کا بھی کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہی کوئی پاکستان کے لیے۔ دیکھیں اچھی اپوزیشن ہو، یاد رکھیے گا اچھی اپوزیشن ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیٹرول کو ہر 3 دن بعد یا ہر 10 دن بعد بالکل پیٹرول کی قیمتوں کو رائز کر دے۔ سر جس اپوزیشن ہی طرح تو ابھی آپ اصل نے ڈر بات کی رکھتی کہ ہے عوام۔ پیٹرول کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، دوسری جانب مہنگائی کی بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، غریب عوام کی پہنچ تک اشیاء خورنوش کا حصول بھی جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جس سے مہنگائی بھی کنٹرول ہو سکے؟ پہلی تو بات یہ ہے حکومت جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جب تک وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، اور میں حکومت کو نہیں جانتا تو ناصر عظیم خان نے جانتا تو پھر کون جانتا ہے۔ 13 سال پارٹی کو دیے، اور میری بالکل سر، آنکھوں میں اس وقت عوام کا درد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں لیڈر نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ لیڈر، میں کوئی بہت بڑی کوئی ادھر ترم خان چیز نہیں، لیکن میں بات یہ کرنا چاہوں گا، میں بھی عوام ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، میں یہاں کا رہنے والا ایک شہری ہوں، ایک واسی ہوں۔ بات یہ ہے کہ عوام سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور خان صاحب آپ اپنی ٹیم کو ٹھیک کریں۔ ٹیم ٹھیک آپ ابھی بھی نہیں کر سکے 3.25 سال۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ وہ جو 11 کے لڑکوں کے وہ جو ہوتی تھی نا ٹیم، آپ نے یہ وہ سمجھی ہوئی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے جن کو آپ ویلکم کرتے رہے پارٹی میں اور جن کو سر پھر ٹکٹس تو آپ جتنی بھی بانٹتے رہے۔ سابقہ آپ حکومتیں آئی ہیں وہ بھی عوام سے جھوٹ ہی بولتی رہی ہیں، وعدے دعوے تو ہر حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ دیکھیں بات میں ان کی کر رہا ہوں، مجھے ان سے تو ہے ہی ہے گلا۔ وہ اگر جھوٹ نہ بولتے ہوتے تو ایک نئی پارٹی آ کے ابھر کے حکومت نہ لے جاتی، بالکل اور اگر یہاں پہ بھی جھوٹ بولنا بند نہ کیا گیا تو یاد رکھیے گا، میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ایک نئی پارٹی آنے والی ہے، اور نئی پارٹی نے آ کر پورا کا پورا سسٹم کو لپیٹ میں لے لینا، اور پارٹی کی کولیبریشن ان کے ساتھ ہو چکی ہے، ان کے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں، اور یہ ان کو مجبوراً اپنے ساتھ اب بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں وہ نمبر 2 پارٹی ہوگی، وہ بھی نئی پارٹی ہے جن کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ پچھلے عرصے میں منظر عام پر آئے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ جھوٹ کسوٹ کی سیاست نہیں چھوڑیں گے، اور آپ دیکھیں ایک بات، فیڈرل منسٹرز بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہاں پہ مہنگائی ہے۔ بھائی آپ رہتے ہو اے سی والے کمرے میں، اے سی والے گھر میں، اے سی والی گاڑی میں، آپ کو کیا پتا کہ مہنگائی کہاں پہ ہے؟ سر میں ان تو کی وہ جانب دور سے تو یہ یاد بھی کہا کروانا جا رہا چاہتا ہے ہوں۔ کہ مہنگائی جو ہے وہ میڈیا دکھا رہا ہے، اتنی مہنگائی نہیں ہے، تو فیڈرل منسٹر کی جانب سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں بائی پروفیشن آئی ایم لائر، میں ساتھ ایرلسٹ ہوں، اور میں رائٹر ہوں، میں لکھتا ہوں، میں ہوسٹنگ کرتا ہوں، میں اینکر پرسن ہوں۔ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، اتنے کاموں کے بعد بھی میں افورڈ نہیں کر پاتا ہوں۔ 150 روپیز کا پیٹرول ہے سر، 150 روپیز کا بالکل پیٹرول مذاق نہیں ہوتا ڈلوانا۔ میں مان لیتا ہوں یورپ میں بھی یہی ریٹس ہوں گے، میں مان لیتا ہوں امریکہ میں بھی یہی ریٹس ہوں گے، میں مان لیتا ہوں فی بیرل جہاں سے پیداوار ہوتی ہے ایران، عراق اینڈ ادر کنٹریز، گلف میں بھی یہی ریٹ ہوں گے، لیکن ایک مجھے بات بتائیں کہ کیا وہاں مزدور کی اجرت یہی ہوتی ہے جو یہاں پہ دی جا رہی ہے 700 روپے؟
یا 800 روپے میں دیتا ہوں نا فیڈرل منسٹر کو 800 روپے، اور وہ گزارا کر کے مجھے دکھائے 800 بالکل روپے کی تو وہ ایک روٹی کھا جاتے ہیں جا کے بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں، بڑے بڑے ہوٹلس میں. تو ایسے نہیں ہوتا. عوام کا خیال خود را کریں، عوام کا خیال کریں. پھر کہتے ہیں کہ ناصر عظیم آپ سے پارٹی سے ناراض ہے. نہ میں نے سیاست سے کچھ لینا تھا نہ دینا تھا. آئی ایم پروفیشنل لائر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہوئی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی ہوئی ہیں جو شاید 31-32 سال کی ایج میں کسی کو نہیں ملتی. آئی ایم سیلف میڈ. مجھے پارٹی سے کچھ نہیں چاہیے. پارٹی میری وجہ سے تھی اور میں نے پارٹی کو 13 سال دیے. لیکن اب میں دکھی اس بات سے ہوں کہ عوام کا آپ درد ہی نہیں لے رہے. بالکل آپ کو سر، پرواہ ہی عوام نہیں ہے جو ہے عوام وہ اس کی وقت کہ شدید مشکلات کا شکار ہے. بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر عوام کو سکھ چین نصیب نہیں ہو رہا. سر، اپوزیشن نے قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا. کیا کہیں گے، یہ حکومت اس بار قانون سازی کروا پائے گی؟ دیکھیں جی، میں نے کل ایک نیوز بھی سن رہا تھا کہ وہ جو ووٹنگ مشین ہے، جو الیکٹرانک ووٹنگ الیکٹرانک مشین ہے، ووٹنگ اس کے مشین. حوالے سے جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم ان کی تحفظات کو دور کریں گے. اور آج کے دن کا وہ ٹائم سیٹل ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم ان کو سمجھائیں کہ کیسے کیسے اس کو چلایا جائے گا، اس کو کیسے کیا جائے گا. بات تحفظات دور کرنے کی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بات یہ بتائیں کیا اس سے غریب کے پیٹ میں روٹی آئے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، اب مجھے یہ سمجھ ان کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ ان کو آفر کرتے ہیں کہ یہ تحفظات دور کرتے ہیں تو اپوزیشن کو کیا تکلیف ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی اس کے ساتھ بھی پرابلم ہے تو آپ پارلیمنٹ میں یہ بات کیوں نہیں اٹھاتے؟ پارلیمنٹ میں یہ ریفیوز ہو جائے گی یا ایکسیپٹڈ ہو جائے گی. باتیں یہ صرف میڈیا پہ آ کے کرتے ہیں، یہ فریم لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کوئی اور کام اچھا سا کریں، فریم آپ کو ملتا ہے. فریم تو مجھے بھی ملتا ہے. میں ایم ناٹ فیڈرل منسٹر، ایم ناٹ سم تھنگ ایلس. لیکن یہ فریم لینے کے لیے، آپ کے میڈیا کا مائک کی اٹینشن لینے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، اور تاکہ ان کی بات بھی سنی جائے اور پھر اپوزیشن جب بیان دے تو وہ بھی ایک فریم کا حصہ رہیں. اتنی کوئی بڑی بات نہیں اور اتنی مشکل بات نہیں کہ بھائی یہ ای وی ایم ووٹنگ مشین جو ہے اس کو یہ نافذ العمل کروانا چاہتے ہیں 2023 میں. اور جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، اب میں اس میں ٹیکنیکل بات کرتا ہوں. ان کی کوئی ٹیکنیک ہوگی جو یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جانا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی سوچ رکھی ہوگی. پالیٹیشین ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی سوچتا ہے. پالیٹیشین کو کچھ نہیں لگے. میں پھر ایک بار کہتا ہوں، جب وہ الیکشن سے پہلے اور سیاست میں جو وعدے کرتا ہے وہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نون لیگ کو کیا پرابلم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا پرابلم ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر وہ الیکٹرانک مشین پہ چلے جاتے ہیں تو انہیں یہ ایشو آتا ہے کہ پھر وہ جو جعلی ووٹیں بنائی ہوئی ہوں گی وہ کیسے کاسٹ ہوں گی. تو وہ سر، جو آپ کیا پرچیاں، وہ سمجھتے جو ہیں کہ ٹھپے، وہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین کارآمد ثابت نہیں ہو پائے گی حکومت اور اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیں جی، اب میری ریسرچ کے مطابق میں نے ایک پروگرام میں آپ کے ایک نجی چینل کے پروگرام میں بات ہوئی تھی اور اسپیشلی یہی ٹاپک تھا، تو مجھے وہ اسکائپ پہ لیا گیا تھا. میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ میری ریسرچ کے مطابق امریکہ اور اس کے علاوہ فلپائن اور انڈیا میں بھی یہ اس کا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے اور مختلف اور ممالک میں بھی ہوا ہے. تو یہ ایک کامیاب تجربہ تھا. اگر اس کو پڑھے لکھے طریقے سے بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں، فہم و تفہیم سے اس بات کو طے کر لیں، تو ہمیں ڈیجیٹل دور میں داخل ہونا چاہیے. کب تک ہم وہ پرچیوں کے سسٹم میں رہیں گے بالکل اور سر. ڈبے اٹھا کے ایک دوسرے کے پھاگتے رہیں گے؟ کوئی بات نہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جانب چلیں. لیکن اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے، آپ اپنا ٹیکنیکل سٹاف ساتھ بٹھائیں. دیکھیں ہر پارٹی کے پاس ایک ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس میں کمی بیشی لگتی ہے تو آپ اس میں ایڈ کروائیں سافٹ ویئر کو. آپ اس بات کو ایڈ کروائیں. دیکھیں خود ڈسکس نہ کریں، آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو لے کے ساتھ بیٹھیں. پاکستان کی سوچیں، پاکستان کی خاطر بات کریں. یہ ای وی ایم نہ پاکستان تحریک انصاف کی جاگیر میں سمجھتا ہوں، نہ پی ٹی آئی کی، نہ پی پی کی، نہ بالکل. نون لیگ کی، اور نہ ہی کسی اور پارٹی. اب پاکستان کی بات کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہوں. 2023 میں ہم وہ ووٹ کاسٹ کریں جو ایک بٹن کی صورت میں ہو اور شام کو 5:15 بجے رزلٹ آیا ہو. یہ بھی باتیں جو ہے نا ختم ہو جائیں کہ جی رزلٹ آتے آتے 10 بج گئے تھے، رات کو 12 بج گئے تھے اور اعلان کر دیا گیا فلاں کی جانب سے کہ میری حکومت ہے، تو پھر یہ دھاندلی شروع ہوگی. تو ان باتوں سے اب ہمیں نکلنا چاہیے. ہمارا پیٹرول پورا نہیں ہو رہا، ان کو دھاندلی والا شغل نہیں ختم ہوتا. 2023 میں اللہ کرے کہ یہ دھاندلی چھوڑ کر کہیں کہ جی اب ہم عوام کا درد لینے جا رہے ہیں، اور جو 5 سال پچھلی گورنمنٹ نے اسٹرگل کی، ہم اس اسٹرگل کو آگے لے کے
اب عوام کو ریلیف سر چاہیے. جس طرح بھی آپ نے تو یہ بات کی میری کہ سب ہمارا سے پیٹرول کی قیمت ہی کنٹرول نہیں ہو پا رہی، کس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنائی جا سکتی ہے اس کنٹرول کو، قیمت کو کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیں یہ تو اب میں نے ایک یہ فیڈرل منسٹر جو ہیں وزیر خزانہ صاحب، جن کو ایک بار نوٹیفائی کر کے ڈی نوٹیفائی آفٹر 6 months جو انڈر کانسٹیٹیوشن ان کی لائبلٹی تھی وہاں سے وہ پورا نہیں کر پائے، وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن پائے، تو ان کو دوبارہ ایک اور سیٹ پہ لگا دیا گیا، اور وہ آئی تھنک اب مشیر خزانہ ہیں. میں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے ہنسا، اور وہ کہنے لگے کہ جو سٹے کا جو سلسلہ ہے اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے اور معیشت جو ہے نا وہ ڈوب رہی ہے پاکستان کی. مجھے حیرانی ہے وہ کون سے سٹے باز ہیں جو اس کی معیشت پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں اور وہ معیشت گرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی عجیب و غریب سی سٹیٹمنٹس ہیں خزانہ کی جانب سے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں موبلائز کرتے ہیں، پھر میمز بنتی ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں عوام ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ وہ بات کیا کریں جو ایک فیکشن فگر کی بات ہو، یہ پاکستان کی بات کیا کریں. دیکھیں پیٹرول اب انہوں نے کم کرنا ہے، پیٹرول کی قیمت کو اب ہم پلاننگ ان کو دیتے رہیں بیٹھ کے، ہم تو ترلا ہی کر سکتے ہیں. عوام کا ان کے سامنے ترلا ہونا چاہیے، کیونکہ ترلا بھی ہمارا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری ریکویسٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں کیا لگے سرکار پیٹرول دے رہی ہے انہیں، سرکار کا پیٹرول لے کے یہ گاڑی پہ نکلتے ہیں، جھنڈا آگے چل رہا ہوتا ہے، وہ ہوا کا جھنڈا، وہ جھونکا، وہ ہوائیں، وہ باتیں، وہ سرور، وہ دیکھیں 2023 آ رہا ہے. بالکل. یہی وہ ٹیم ہے جن کے ساتھ میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جو سرور انہیں لینے آتے ہیں، اور یہ سرور نکل جائے گا 2023 میں. اور ایک بات اور بتاتا چلو، انہیں موت اور انہیں قبر یاد آنی چاہیے. ہمارے بڑے پیارے نعیم بھائی، ہمارے پیارے شاہد بھائی اس دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا فانی ہے. خدارا عوام کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے حقوق العباد اپنے پورے کر کے آنا، حقوق اللہ میں جانوں اور آپ جانیں. یہی میری ان سے ریکویسٹ ہے، اور اللہ کرے ان کو ہدایت ہو کہ پیٹرول یہ سستا کر سکے. بالکل، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. سر یہاں پر بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے حکومتی اتحادی کے بارے میں بات کروں گی. یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پروگرام میں ناصر عظیم خان موجود ہیں. حکومت کو سیاسی محاذ پر بھی اتحادیوں سے مشکلات کا سامنا ہے، اور ان تمام مسائل سے حکومت کیسے نپٹے گی آگے چل کر پتہ چلے گا. ناصر عظیم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومت اس سیاسی محاذ پر جو اپنے اتحادیوں سے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، ان سب مشکلات سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اتحادیوں کا کیا سامنا کرنا حکومت نے، اور پی ڈی ایم نے کیا سامنا کرنا حکومت کا، اور حکومت نے کیا سامنا کرنا اپوزیشن کا، سب کے سب ایک جیسے عادتوں والے لوگ ہیں. میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ نیا پاکستان بنے گا تو نئے پاکستان میں تھوڑی سی عادتیں ڈیفرنٹ ہو جائیں گی، پھر ہم وہ عادتیں اڈاپٹ کریں گے اور چلیں گے آگے. میری سوشل میڈیا پہ نا اب تو نیکسٹ ایئر سے جو میموریز آیا کریں گی وہ لکھنے لکھانے کی آئے گی، کیونکہ میں رائٹر اب ہوں، میں اسکرپٹ رائٹنگ کرتا ہوں، میں آرٹیکلز لکھتا ہوں، میری پچھلے 1.5-2 سال سے آرٹیکلز آتے ہیں، تو یہ میموریز آیا کریں گے. لیکن پہلے کی کیا آتی ہیں پچھلے 4-5 سال کی، وہ نئے پاکستان کی ایک سٹرگل آتی ہے کہ کبھی خان صاحب کے ساتھ ادھر سے جا رہا ہوں، کبھی جہانگیر ترین کے ساتھ ادھر سے آ رہا ہوں، کبھی ادھر سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے. کبھی وہ میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ اتنی نئے پاکستان کی سٹرگل ناصر عظیم نے کر دی تھی کہ یہ بلائیں مسلط کر لیں اپنے پر، مجھے پتہ بھی نہ چلا. ان کا آپس میں سب گٹھ جوڑ ہے، یہ سب ایک ہوتے ہیں، یہ شام کو کھانے کھاتے ہیں، یہ ہم جیسے بیوقوف عوام کو لڑاتے ہیں. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارا عوام ہوش کے ناخن لے، ان لوگوں کو بھی الیکٹ کیا کرے جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں، جو آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہوتے ہیں. میں ایک بات اور کہتا چلوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے عرصے میں ایک واقعہ رونما ہو گیا تھا کہ ان کے ورکرز نے نون لیگ کے پارلیمنٹیرین سے بدتمیزی کر دی، اور نون لیگ کے ایک ورکر نے فیڈرل منسٹر شہباز گل صاحب سے لاہور میں بدتمیزی کر لی تھی. ان ورکرز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ آپس میں یقین مانے شام کو چائے پیتے ہیں، یہ لوگ آپس میں کھانا کھاتے ہیں، یہ شغل ہوتا ہے سارا کا سارا جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ باریاں ہیں، 2018 میں ان کی باری، 2023 میں کسی اور کی باری، 2028 میں کسی اور کی باری. تو یہ شفل ہوتے ہیں، یہ پارٹیاں وہی چینج کرتے ہیں، وہی لوگ آ جاتے ہیں پی ٹی آئی میں. یہی لوگ آپ دیکھیے گا جن کو
معذرت کے ساتھ کہا جاتا ہے فصلی وٹیرے، یہ آگے جائیں گے، یہ لوٹے ہوں گے، یہ آگے پہنچیں گے، حکومت میں یہی لوگ شامل ہوں گے، اور ہوپ فلی وزیر خزانہ آپ کے یہی رہیں گے شوکت ترین صاحب، اسی طرح میکسیمم وزیر آپ کے یہی لوگ ہوں گے. تو ان کا آپس میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہی ہوتا ہے، یہ گٹھ جوڑ سر جس ہوتا ہے، طرح ان میں پارٹی کوئی شفلنگ کی ایسی. بات جس طرح آپ پارٹی شفلنگ کی بات کریں، حکومتی اتحادی پاکستان مسلم لیگ کاف نے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. عوامی نمائندے اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا کیسے کریں گے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ فار پی ایم ایل این کیو کیونکہ اینالسٹ اور کالمسٹ، لیکن میں ایک بات کہتا چلوں، میں سلام پیش کرتا ہوں کاف لیگ کے جو سربراہان ہیں، اور میں انہیں واقعی میں لائک کرتا ہوں کہ وہ حق سچ کی بات کرنے کے لیے دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بیٹا مونس بھی اور پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کی، وہ بات وہ کر جاتے ہیں جو عوام کی ہوتی ہے. اور مجھے ان کا دور یاد آتا ہے، آئی واز ٹین ایجر، کہ ان کے دور میں وہ پنجاب میں جیسے ان کی پرفارمنس رہی ہے، تو میں واقعی میں ان کی جو بات ہے وہ دل سے کرتے ہیں. اگر ایک شخص اسپیکر اسمبلی ہو کے پنجاب کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں عوام کے پاس کیسے جائیں گے اور جو حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں کری، کل ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، بالکل میں نے بریکنگ میں دیکھی اور میں نے پڑھا ہے اس کو، سٹکرز کو پڑھیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک شخص اسپیکر ہو کر، اتحادی ہو کر اگر حکومت سے اپیل کر رہا ہے تو جو پراپر حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں. خان صاحب ہم سب کے لیڈر ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت احترام والے ہیں، لیکن خان صاحب کرتے کہ ہیں رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں، پیٹرول کر دیتے ہیں 15 روپے مہنگا، 8 روپے مہنگا، 4 روپے مہنگا، اور صبح اٹھ کے بڑے پیار سے خان صاحب آتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں طریقے سے ان کو بات کروں گا تو 4-5 گھنٹے بعد کہیں گے بندہ تو ٹھیک ہے نا یار، بندہ ایماندار ہے. تو وہ بات وہیں سے پھر تھوڑا سا چلو یار 5 روپے ہی ہے نا، تو وہ کرتے کرتے وہ خان صاحب منانے کی کوشش کر کے نکل جاتے ہیں. خان صاحب خدارہ 2023 بہت قریب ہے، مہربانی فرمائیں. اور میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے، وہ جو نعرہ لگا کے آپ آئے تھے کہ ینگسٹرز کا ٹکٹ ہوں گے، آپ ینگسٹرز کو ٹکٹ دیتے تو یقین مانے آج یہ حال نہ ہوتا. آپ کو بلیک میلرز نے اب گھیرا ہوا ہے اور بلیک میلرز کے چنگل سے آپ نکل نہیں پاتے. سر آپ نے جس ٹکٹ طرح دیے لوگوں کے کہنوں پہ اور پوری پارٹی کا آپ نے بڑا کر دی. سر یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کے اتحادیوں کے اصل میں تحفظات کیا ہیں، کیونکہ اتحادیوں کی جانب سے حکومت کو مشکلات کا سامنا تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت اتحادیوں کے تحفظات دور کر پائے گی؟ تحفظات صرف اور صرف این آر او، شرم آنی چاہیے پی ڈی ایم کو، شرم آنی چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کو، شرم آنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو. ہم یہ چاہتے تھے، ہم یہ توقع کرتے تھے ان سے کہ وہ ہماری بات کریں گے. ان کے صرف تحفظات این آر او ہے. اور ایک بات اپریشیٹ کروں گا خان کو بھی کہ خان صاحب نے وہ این آر او دینے سے وہ پکے وہ ضدی ہیں کہ وہ جس بات پہ اٹل ہو جائیں تو وہ بھی ایک ماننے والی بات ہے، کیونکہ میں بہت کلوزلی دیکھا ہے انہیں. وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ صرف اور صرف این آر او چاہتے ہیں، پی ڈی ایم کو اور کوئی لینا دینا نہیں. آپ یاد رکھیے کہ ذرا سا ان پہ ذرا سا پریشر ان پہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ کسی سائٹ سے کوئی فائل کھلنے لگی ہوتی ہے تو ساروں کے سارے بیک ڈور چینل سے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے کہتے ہیں بھائی پی ڈی ایم ایک ہوتی ہے، جلدی سے اسے ایکٹیو کرتے ہیں تاکہ یہ کوئی پریشر مینٹین کر سکیں. اور ان کی بیڈ لک یہ ان کے پاس سیٹ پاور نہیں ہے. سیٹ پاور تب ہوتی ہے جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں، پیٹرول کی بات کرتے ہیں، دہی دودھ چینی اور دالوں کی بات کرتے ہیں، ضرورت اشیاء کی بات کرتے ہیں، مزدور کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، درد کی بات کرتے ہیں. انہوں نے صرف اور صرف این آر او کا چکر لگایا ہوا ہے. تو این آر او جب تک یہ مانگتے رہیں گے تب تک تو آپ یاد رکھیے گا عوام نے ان کا ساتھ نہیں دینا. عوام کو این آر او سے نہیں لینا دینا ہوتا، عوام کو تو ضرورت اشیاء چاہیے. تو یہ ہے جی معاملہ پی ڈی ایم کا بھی. اور سر اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے بھی قانون سازی کے معاملے میں جو کل اپوزیشن کا اجلاس ہوا ہے اور جس میں قانون سازی کے فیصلے کا کہا گیا، سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں قانون سازی کے حوالے سے، تو کوئی خاطر خواہ بات سننے کو نہیں ملتی. ایک بریکنگ کا حصہ ضرور ہوتی ہے بات، اور اس میں پریکٹیکل ورک نظر نہیں آتا، جو سچ بات ہے. ایک اگر پریکٹیکل ورک کاغذوں میں بھی نظر آئے، ان رائٹنگ نظر آئے، تو پھر بھی میں کہوں گا کہ ہاں بھی پارلیمنٹ پہ بات کرتی ہیں، ان کی اسٹیئرنگ کمیٹیز آواز اٹھاتی ہیں، باہر آ کے پریس کانفرنسز میں بتاتی ہیں کہ اندر یہ ہماری ڈسکشن رہی ہے اور یہ عوام کے فائدے کی اور عوام کی خاطر بات ہوئی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. جہاں فیلڈ کی بات ہے وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ نہیں ان کی توجہ ہوتی.
رائٹنگ کی بات ہے، ان رائٹنگ اسٹیئرنگ کمیٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کاغذوں میں بات ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن پہ بات ہوتی ہے، قوانین بنانے اور کیسے اس پہ عمل درآمد ہونا ہے اس پہ بات ہوتی ہے، امینڈمنٹس پہ سوچا جاتا ہے اور متفقہ ایک لائے عمل اور رائے دی جاتی ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس پہ کوئی سجیشنز نہیں آتی ان کی طرف سے. اگر کوئی خوبصورت قسم کی سجیشنز آئیں اور لیگلی وہ بات کلیریفائی کریں، لیگلی بات عوام تک کنوے کریں کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں، اس میں یہ لیگل پوائنٹس ہیں، اس میں یہ ہے، وہ پریس کانفرنس میں آ کے صرف اور صرف الزام اور ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنے کے علاوہ ہم نے اس کے علاوہ تو کبھی کچھ نہیں سنا ان سے. سر الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی برہم ہوئے. انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ چینی کی قیمتیں 5 نہیں 10 نہیں بلکہ 43 روپے تک کی کمی آئی ہے، لیکن یہ بات میڈیا پر نہیں آ رہی. اس پر کیا کہیں گے؟ کتنی اس بات میں جو ہے وہ حقیقت سامنے آ رہی ہے؟ مجھے تو 43 روپے کمی والی چینی ابھی تک ملی نہیں ہے. مجھے کوئی ایڈریس وہ میں ریکویسٹ کروں گا. آنریبل ہیں میرے پیٹی بھائی بھی ہیں، کالا کوٹ بھی ہم پہنتے ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار آنر کہاں پہ وہ ہوتا ہے 43 روپے کمی والا چینی والا ایک پیکٹ جو کہ میں بھی لینا چاہوں گا وہاں جا کے، اور پھر میں میڈیا کو اگلے دن یہاں پہ میں آن ایئر رکھ کے دکھاؤں گا کہ یہ چینی کا پیکٹ ہے، یہ 43 روپے سر وہ کمی تو وہ بڑا ملا ہے. برہم ہوئے ہیں. اب وہ اب دیکھیں کہ لائن پہ لگ کے اور مجھے سارا دن کا کام چھوڑ کے مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ بینکنگ چھوڑ کے اور سارے کی سارا دن لائن میں رکھیں اور 1-2 کلو چینی کے چکر میں پڑ جائیں اور صبح 7 بجے سے لے کے شام 5 بجے آپ چینی کے اصول کے لیے جنگ کریں. 5 بجے اعلان ہو کے بھئی چینی آپ کو مل چکی ہے، تو مجھے پتہ چینی کا ہم نے کیا کرنا ہے، وہ تو ویسے ہمیں شوگر ہو جانی ہے. تو مہربانی کریں ایسے 43 روپے کم نہ کریں، کچھ 10-15 روپے ہی کر دیں، بڑی نوازش ہوگی. عام شاپس پہ ریٹیلر شاپس پہ مہیا کر دیں تاکہ عوام گلی محلوں سے بھی اس کو لے سکے. مجھے ابھی تک نہیں کنفرم ہوا کہ کہیں سے 43 روپے، میں نے خود خبر پڑی ہے، یہ میں نے اس کو میرے خبر پڑنے کے بعد ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کو میں دیکھوں گا یہ کہاں پہ ہوا ایسا، تو ایسا نظر نہیں آیا. سر جس طرح قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے، آٹے دالیں وغیرہ شیخ رنوش کی تمام قیمتوں میں اضافہ جاری ہے. بلاول بھٹو کی جانب سے پی ڈی ایم نے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی جلسوں کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ملک میں جلسے شروع کر دیے گئے ہیں. سر بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور مہنگائی کی صرف ایک وجہ عمران خان کی نااہلی ہے. بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں عمران خان کی جانب سے، اقتدار حاصل کرنے کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے عمران خان کے پاس کہ وہ اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں. آخر کب تک قوم کو اس خوفناک تبدیلی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ دیکھیں اس میں 2 سے 3 باتیں ہیں. بلاول صاحب کی جو جتنی بھی بات ہوتی ہے نا، تو انہیں چاہیے کہ پریکٹیکل کر کے سندھ میں دکھائیں. سندھ کی حکومت ان کے پاس 10-12-14 سال سے ان کے پاس ہے، شرم ان کو آتی کوئی نہیں. بات یہ کر دیتے ہیں. وہ قحط زدہ بچے، وہ قحط زدہ لوگ، وہ سندھ کی عوام، وہ مر رہی عوام، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ این ایف سی ایوارڈز کے بعد تمام صوبے بااختیار ہیں. ماسوائے وہ خارجی پالیسی نہیں دے سکتے، انٹرنل معاملات پہ 80-90% ان کے پاس اختیارات موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو ایک اسٹیٹ کی طرح چلا سکیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صوبے میں ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ یہ بھی تو مسلط ہوئے بیٹھے ہیں سندھ پر، اور اگر یہ سندھ میں پرفارم نہیں کریں گے تو جیسے ایک پی ٹی آئی نے تھریش کرتے ہوئے 21 سیٹس سندھ سے صرف کراچی والی سائڈ سے لینی تھی، تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان کا صفایا نہیں ہو سکتا؟ یہ الزام یہاں پہ لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے وہاں کیا پرفارمنس دی ہے، وہاں کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے؟ وہاں کی عوام بھی اسی سی ایم کے مشکلات سے طور دچار ہے. جی وہاں پہ انہوں نے کتنا ریلیف دیا ہے، انہوں نے وہاں پہ کیا ایسا ریلیف پیکیج دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ماس وائے وہ حکومت کو کیپچر کرنے اور وہاں پہ چھپنے کا ایک ذریعہ بنایا ہو کہ جب آپ کی فائلیں یہاں پہ کھلے تو آپ سندھ میں بآسانی چھپ سکیں، کیونکہ پولیس ان کے اندر ہے، باقی ایڈمنسٹریشن ان کے اندر ہے اور بڑے بڑے ادارے انہوں نے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری کی ساری پاور گیم ہے، اس میں عوام کا کوئی، میں نے آپ کو کہا نا یہ کیمرہ لینے کے لیے وہ صبح اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آج ہم کیا بات کریں کہ جس سے ہم سارا دن بریکنگ میں رہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نام وہ بڑھتا رہے. جی میں پی ایم کا کینڈیڈیٹ. پی ایم آپ بن سکتے ہیں جب آپ سی ایم کے طور پہ کام اچھا کر کے آئیں گے پاکستان میں. آپ سی ایم کے طور پہ کام آپ کا اچھا نہیں ہوگا، آپ پی ایم آپ بھول جائیں آپ پی ایم بنیں گے. وہ پی ایم جس نے بننا تھا ایک وہ بن گئے اور بس بن گئے، اب برداشت کر رہے ہیں.
سر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کل وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے کل کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ میں 47% اضافہ ہوا ہے، اس سال $3 ارب پر پہنچ جائے گا۔ سر کیا کہیں گے، کیا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی کامیابی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے؟ یہ اسد صاحب نے اگر کہا ہے تو کل میں تو کانفرنس میں اسد صاحب کو جی اسد صاحب نے اگر کہا ہے تو میں تو اسد صاحب کو 3.5 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ہلکے میں بھی نظر نہیں آتے، اور ایک یو سی پکڑی ہوئی ہے یہاں پہ، وہاں پہ بس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بچپن سے سنتا تھا کہ وزیر خزانہ اسد عمر وزیر خزانہ، تو یہ جو کیلکولیٹڈ باتیں وہ کرتے ہیں، میں تو حیرت زیادہ ہو جاتا ہوں کبھی کبھی کہ کمال کر دیا آج تو انہوں نے۔ اور یہ ایڈوائس اوپن میڈیا پہ نہ دیں، یہ ان بریفنگ اور ان رائٹنگ اور خاص پہ کولیبریشن کریں وزیر خزانہ کے ساتھ اور ان سے گپ شپ لگائیں۔ ہم تو بیچارے معصوم لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں، ہمیں کیا سمجھ آتی ہے ان کی باتیں، کتنی پڑھی لکھی باتیں وہ کر جاتے ہیں آ کے ٹی وی پہ، میڈیا پہ، اسکرین پہ، تو نہ کیا کریں ہمارے ساتھ، ہمارے دردوں کو اسد صاحب نہ چھیڑیں، جانتے ہیں کہ آپ کتنا عوام کا درد لیے بیٹھے ہیں، ایک سر بھائی آپ نون بھی لیگ ایک کو ماہر کیپچر کیے قانون ہے، بیٹھا ہے آپ کا اور بھی ایک بھائی آپ بھی ماہر قانون ہے، آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تبدیلی آئی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ میں ماہر قانون ہوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو صاحب کا آپ نے پہلے نام لیا تھا میرے کلائنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور آئی ڈیڈ a lot of cases for him۔ اور جہاں تک آپ کی سوال ہے کہ تبدیلی، تو ہائر تبدیلی، وہ تبدیلی لانے والا یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے عوام سے معافی بھی سرعام مانگی ہوئی ہے کہ کائنڈلی آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ میں نے اس میں بڑا رول پلے کیا تھا پاناما میں، پورا 1 سال مجھے یاد پڑتا ہے، 370 دن نعیم بخاری صاحب کے ساتھ دوڑنا جانا آنا، ایفرٹس کرنی۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز 60 لائرز ان پی ٹی آئی اسلام آباد، اور بہت زیادہ کام کیا پارٹی کے لیے۔ تبدیلی تو آئی ہے، لیکن وہ نیا پاکستان نہیں بنا جس کا خواب دیکھا تھا، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارہ وہ پاکستان جو پرانا تھا وہ لٹا دیں خان صاحب ہمیں، اور لٹا دینا چاہیے، ورنہ ایسے ہوگا کہ جب 170 کا آپ نے پیٹرول کیا تو یقین مانے نہ نیا پاکستان اچھا لگے گا نہ پرانا۔ سر اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے جس سے غریب عوام کو تھوڑا ریلیف مل سکے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں یہی کہوں گا، دیکھیں ریلیف ایسے ملے گا کہ آپ اجرت بڑھائیں، مہربانی فرمائیں، آپ بجٹ کا انتظار نہ کریں، آپ کوئی طریقہ کریں، بہت سے طریقے ہوتے ہیں قوانین کے تحت، آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہیں، آپ بجٹ میں کوئی امینڈڈ کوئی چیز کرنا چاہیں، آپ ڈسکس کریں وزیر خزانہ سے، کائنڈلی اجرت بڑھائیں، آپ کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا، آپ کو آرڈیننس لانا پڑے، آپ کچھ کریں، لیکن آپ اجرت بڑھائیں، جب تک مزدور کی اجرت 1300 1400 1500 نہیں ہوگی، یہ یقین مانیں ہم لیول نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا خزانہ کا کام ہے، مہنگائی کو کنٹرول کرنا خارجی پالیسیز ہیں، آپ نے ٹریڈ بڑھانی ہے، آپ نے مختلف طریقے اختیار کرنے ہیں، آپ نے ان ممالک کے ساتھ بہت زیادہ روابط رکھیں جہاں سے تیل برآمد ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کولیبریشن رکھیں تاکہ آپ کو وہ پیٹرول پرائسز وہ تھوڑا سے ریزنیبل ہوں، تاکہ پاکستان میں بھی ریزنیبل پرائسز ہوں، پرائسز ڈاؤن ہو سکیں۔ دوسری بات، ایک تو ایکسپرٹ قسم کا آئی ایم ایف کا ملازم یہاں پہ انہوں نے وزیر خزانہ لگا دیا ہے، جس صاحب کو آئی ایم ایف نے یہاں پہ بھرتی کروایا ہوا ہے، اور دیکھیں ڈالر 182 ہو گیا ہے، اگر ڈالر 182 کر دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کیسے پاسبل ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روکا گیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں، کیونکہ وہ مصنوعی طریقہ ہی ٹھیک تھا، ڈالر تو رکا ہوا تھا، مہنگائی تو رکی ہوئی تھی۔ تو مہنگائی کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو ڈالرز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، پیٹرول کی پرائسز کو کرنا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ریٹس کو اوپر لے کے جاتی ہیں اور ریٹس کو ڈاؤن کرتی ہیں۔ صحیح۔ سر جیسے حکومت کی جانب سے ایک احساس پروگرام کے پروجیکٹ کا بھی آغاز کیا گیا تھا جس میں غریب آدمی جو ہے اس کو مستفید کیا جانا تھا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے غریب آدمی واقعی مستفید ہوا ہے یا پھر حکومت کی جانب سے یہ ایک سے بظاہر طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ عوام کا ساتھ دینے کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا، احساس پروگرام کی بات ہے تو کسی حد تک اپریشیٹ بھی کروں گا، اور کسی حد تک ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ یہ عوام کو کس طرف لگانے کی کوشش ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ کھانا ملتا ہے احساس کا، جی، میں نے دیکھا ہے کہ راشن پورے مہیا اسلام کیا۔ آباد میں، بالکل پورے اسلام آباد میں راشن اور وہ جو ایک پکا پکایا کھانا عوام کو مزدوروں کو دیا جاتا ہے، اور جہاں پہ لوگ
وہ ان کی کسی این جی او کے ساتھ بھی ہے سیٹلمنٹ، اور وہ مل کے کولیبوریشن کے ساتھ انہوں نے کام کو آغاز کیا ہوا ہے احساس پروگرام کو، اور اس کے تحت کوئی بھوکا نہ سوئے اس طرح کا کوئی ان کا سلوگن ہے، اور جس میں وہ کھانا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف شاہراہوں کے قریب وہ ان کے بنے ہوئے ریسٹ ہاؤسز سے، اور وہاں پہ یہ کھانا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کریں دوسری جانب تو عوام کو کس طرف انہوں نے لگا دیا ہے کہ ہم مانگنے منگانے پہ چل پڑے ہیں۔ یہ بھی ایک طرف ٹھیک ہے کہ چلیں کہیں سے جب جس کا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا وہ وہاں سے جا کے کھا لے گا، لیکن وہ وہاں سے اگر وہی کھاتا رہے گا، اس کو مفت کی عادت پڑ جائے گی تو وہ کمائے گا کیسے، اس کو عادت وہ کیسے رہے گی کمانے کی۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز لگاتے، کوئی سسٹم لاتے، انویسٹمنٹ کرتے، لوگوں کو یہاں پہ نوکریاں ملتی۔ دیکھیں اگر انہوں نے ہر یونین کونسل میں وہ جی احساس پروگرام کے لنگر خانے بنا دیے ہیں، تو کیا وہ اس یونین کونسل میں چھوٹی سی کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں بنا سکتے تھے جہاں پہ کوئی چیز پروڈکٹ ہوتی، کوئی پروڈکشن ہوتی، جہاں پہ کوئی 35 40 50 لڑکے اکوموڈیٹ ہو جاتے، لڑکیاں لڑکے، اور وہاں پہ وہ جاب کرتے، نوکریاں کرتے، اور وہیں سے وہ پیسہ بناتے، اور پھر نوکریوں کا مزید اضافہ ہوتا، اور پھر لوگ 10 15 فالتو بھرتی ہو جاتے، ایک یونین کونسل کا فائدہ ہو جاتا۔ یو سی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے 5,000 لوگوں کی، اور 5,000 میں سے اگر 100 بندہ بھی بھرتی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اینف ہوتا ہے۔ اسی طرح پورے حلقے میں آپ سمجھیں کہ 1000 بندہ اکوموڈیٹ ہونا شروع ہو جائے اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی پروڈکشن ہاؤسز میں سے، تو پھر فائدہ ہوتا عوام کو بھی، عوام بھی کچھ سیکھنے کو ملتا۔ آپ چائنا کے ساتھ، چائنا سے مدد لیں، چائنا یہاں پہ انویسٹ تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طرح کے ساس پروگرام والے ایریاز میں ایک ایسی پروڈکشن ہاؤس بنا کے دیتی کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ چائنا میں آپ کو پتہ ہے کہ کھلونے بہت زیادہ بنتے ہیں بچوں کے، جو ہوتے ہیں ٹوائز ہوتے ہیں، وہ ٹوائز جی کی اگر پروڈکشن یہاں پہ اس ایریا میں بنانا شروع کرتے، ہم ٹوائز ہمارے کاریگر اس کو سیکھتے وہ کیسے بنتے ہیں، اسی طرح اور ڈفرینٹ ایکسیسریز ہوتی ہیں جو بنانا سیکھتے تو فائدہ ہوتا۔ میں سیکھتا، آپ سیکھتے، ہمارے بھائی سیکھتے، ہماری بہنیں سیکھتی، اپنے ہاتھ سے کماتے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی، ان کی اجرت کوئی بہترین ہوتی، 1000 1200، تو پھر میں سمجھتا ہوں لوگ اکوموڈیٹ ہوتے، لوگ محو ہوتے کام میں۔ اب مجھے یہ پتا ہو کہ وہاں سے ایک روٹی مل جانی ہے، 2 روٹیاں لائن میں لگیں گے، آدھے گھنٹے میں روٹی پکڑیں گے، کھائیں گے، اس کے بعد ختم۔ بالکل سر تو شام کو جب پھر پیٹ بھوکا ہوگا پھر وہاں سے روٹی کھائیں گے، اور رات کو حکومت کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر آ رہے ہوں گے، کیونکہ مفت کی مل رہی ہے۔ اور آپ کو آپ ایک بات بتا دوں، مفت کی جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہے، قدر ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسے کی ہوتی ہے۔ بالکل سر ایسا ہی ہے۔ سر کورونا وبا پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ ملک کو ایک خطرناک وبا نے جیسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس کا پورا سایہ پورے پاکستان میں ایون پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ سر کیا کہیں گے کہ حکومت اس وبا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نظر آئی ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو ایک اور بات نیچرلی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم رہا پاکستان پہ، کیونکہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلام کے نام پہ بننے والے ملک پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فضل و بالکل کرم کیا کہ آپ دیکھیں یورپ میں اور پورے گلف میں کرونا کی وہ پیک سچویشن تھی، یو کے میں وہ پیک سچویشن، یو ایس میں، کہ وہاں پہ لوگ مر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے خوف کھاتے تھے۔ خان صاحب کی یہ اسٹریٹجی ٹھیک تھی کہ آن اینڈ آف تھوڑا سا لاک ڈاؤن رکھا، اور درمیان سے راستہ بناتے کہ اور پاکستان سیف رہا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا، بالکل سر حکومت کی ٹھیک ہے جتنی بھی ایفرٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ بہت کرم کیا کہ کورونا کی وہ سچویشن نہیں ہے۔ میں نے ایک پروگرام اور میں بھی کوئی 2 دن پہلے کہا کہ دیکھیں بہت ہو گیا، کورونا کا کھیل بھی اب ختم کیا جائے۔ اس کورونا نے میری تعلیم کا نظام تباہ کر دیا، کورونا کے کھیل نے، اس کورونا کے کھیل نے میرے ملک کی معیشت تباہ کر دی۔ وہ تباہ کورونا نے نہیں کی، وہ ہمارے بہانے کر رہے ہیں۔ دیکھیں تعلیم کہاں سے کہاں پہنچا دی، 1100 میں سے 1100 نمبرز آتے ہیں، ہمارے دور میں تو 3 بچے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، میرٹ بنتا تھا 700، 750 والا ڈاکٹر بنتا ہوتا تھا، وہ ڈاکٹر بھی آج کے بیٹھے پائیدار ڈاکٹر ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ آن لائن انجینئر کیا بنے گا، وہ آن لائن ڈاکٹر کیا ہوگا، وہ آن لائن وکیل کیا ہوگا، آن لائن پروفیشنلز کیا ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کرونا بھی اب میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے، ہمارے لوگ ویکسینیٹڈ ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور ویکسینیٹڈ ہونے کا 10% چانس کم ہو جاتے ہیں کرونا ٹرانسفر ہونے کے، یا آپ کی ول پاور کم ہونے کی۔ تو الحمدللہ پاکستان بہت زیادہ سیف اینڈ سیکیور ہو چکا ہے اس معاملے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بہت کرم کیا۔ سر جس طرح کرونا وبا کو پر بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ کے جس طرح تعلیم پر بھی بہت زیادہ اس کے ایفیکٹ پڑے ہیں، ایون اس کے علاوہ پوری دنیا میں بہت ہر چیز پر مہنگائی بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیا دیکھتے ہیں
اگلے آنے والے سالوں میں بچوں کا کیسا فیوچر ہوگا؟ دیکھیں میں وہی عرض کر چکا ہوں کہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے کر جو بچہ پاس ہو رہا ہے اور وہ 400 500 600 لوگ ہی 1100 میں سے 1100 لے رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. فور ایگزامپل پاکستان میں 1000 بچہ ہے جو پہلے کی طرح امتحان دیتا تھا. وہ ہوتا کیا تھا 11,000 میں سے 800 بچے پاس ہوتے تھے, 200 بچے رہ جاتے تھے. ان 800 بچوں کو پھر کالجز میں ایڈجسٹ کیا جاتا تھا ڈفرینٹ میرٹس بنا کے. ہوا کیا, یہاں پہ 1000 میں سے 1000 بچہ پاس کر دیا گیا, میرٹ بنا رہے ہیں 1100 میں سے 1050 1970 980. اچھا جس کو آپ نے 600 نمبر دے کے پاس کر دیا اور ویسے ہی دے دیا ہے 500 نمبر کی یار جاؤ تم بھی پاس ہو, او بھائی اس کو پاس کیوں کیا جب اس کو داخلہ نہیں دینا آپ نے؟ اور اگر داخلہ دینا ہے تو وہ کیا چیز بنے گا وہ؟ اگر ایک اس دور میں مفت والے 1100 میں سے 1100 لے رہا ہے اور وہ ابھی بھی 500 لے رہا ہے, وہ خدارہ اس کو کیا بنانا چاہتے ہو پاکستان میں؟ وہ تعلیمی نظام کو کدھر سے کدھر لے گئے ہو. میں حیران ہوں شفقت بھائی پہ بھی, زبردست قسم کے انٹلیکچوئل آدمی ہیں, پتہ نہیں انہوں نے وزارت تعلیم کا کیا بیڑا گرک کر دیا. بھائی جان آپ نے تو بیوروکریسی چلائی ہوئی ہے اور میں تو آپ کے ساتھ بہت ساری سیٹنگ ہے. خدارہ کائنڈلی اس آپ کے پاس 2 سال ہیں, تعلیم کے نظام کو درست کر جائیں, نہ کریں ایسے. ہمارے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں, اور بچوں کا مستقبل خراب ہوا تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں جائے گا. تعلیم وہ چیز ہے کہ پاکستان اس سے ابھرے گا, پاکستان مستحکم ہوگا, پاکستان کامیاب ہوگا. بالکل, تعلیم کے نظام کو درست کرنے کی بہت ضروری ہے. سر پروگرام کے آخر میں کھیلوں کے میدان پر بھی روشنی ڈالیں گے. کل آسٹریلیا نے 8 وکٹ سے نیوزی لینڈ کو شکست دے کے T20 ورلڈ کپ اپنے نام کیا. سر اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, آسٹریلیا نے بہت خوبصورت کھیلا اور زبردست قسم کی انہوں نے بیٹنگ کی, بالنگ کی, اور لاسٹ میچ جو پاکستان کے ساتھ کھیلا اس میں بھی انہوں نے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ ایسے چیز ہوتا ہے, ایسے بات ہوتی ہے. 5 میں سے 5 میچ جیت کے ایک وہ چھوٹی سی ٹیم افغانستان کو مارنا اور ایک ادھر سے بچوں کو گرا لینا اور پھر 5 کے 5 میچ ون کر کے سیمی فائنل اصل میچ تھا. مجھے افسوس رہے گا کہ پاکستان میں بھی خوشی آنی چاہیے تھی. بہرحال کوئی بات نہیں, دس از پارٹ آف گیم. لیکن آسٹریلیا کی جہاں تک بات کروں تو انہوں نے ثابت کیا کہ دے آر چیمپئنس, اور وہ پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو پتا ہوگا ODI کرکٹ کے 3 بار لگاتار چیمپئن رہ چکے ہیں اور T20 کو بھی جیت چکے ہیں. اس بار وہ پھر ایک بار چیمپئن بن کے واپس گئے ہیں. تو میں ان کو کانگریچولیشنز بھی کہوں گا پاکستانی عوام کی جانب سے, پاکستان کی جانب سے, اور نیوزی لینڈ کو یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے سیکیورٹی فکس ہوئی ہوگی, آپ کی بہتر ہوئی ہوگی. سر جس طرح سیمی فائنل میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ناکامی کی وجہ آخر کیا ہے؟ پاکستان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو اوور ہو جاتے ہیں. ہمارے پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جاتے ہیں. ہماری وہ دیکھیں سب کے سب کہتے ہیں حسن علی نے کیچ چھوڑ دیا. ان کو نظر نہیں آتا کہ جو شاہین افریدی ہے اس نے 3 چھکے 3 بالز پہ کھا لیے. وہ کیا وہ اس کی کانٹریکٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ کہ آپ نے 3 چھکے کھا لینے, کوئی بات نہیں. دیکھیں کیچ چھوڑ جاتے ہیں. 3 کیچز چھوڑے ہیں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم نے, 3 کیچز اس دن. 3 کیچز چھوڑنے کے بعد وہ میچ ون کر کے گئے ہیں. اگر حسن علی بیچارے سے ایک کیچ چھوٹ گیا ہے, آپ سب کے سب پوری عوام اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور اس کو بھی تو پکڑو جس نے 3 چھکے کھائے ہیں, جس نے اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ وہ شاہد افریدی کا داماد ہے. وہ بھائی وہ مہربانی فرماؤ. وہ ٹھیک ہے اس نے پہلا اوور اچھا کر دیا تھا, بہت خوبصورت اس نے بتایا کہ میں آج صحیح سر, یہاں پر پروگرام کا لیکن وقت اختتام پذیر ہوا ہے. ہمارے ساتھ اسکائپ پر سینئر تجزیہ کار اور ماہر قانون ناصر عظیم خان موجود تھے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.